मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारी गुफ्तगू किताबुश शरीकत में। अब आप ये सोचते होंगे कि ये उस्ताद जी को क्या हो गया कि शरीकत कह रहे हैं जबकि पूरी दुनिया शिरकत कहती है। तो ये आपका हक़ भी बनता है, क्योंकि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह कई मरतबा ये किताब पढ़ा चुका हूँ। जब किताब पढ़ाता हूँ तो मैं शरीकत कहता हूँ, लेकिन किताब ख़त्म होने के बाद फिर मैं भी शिरकत कहता हूँ। तो राइज लफ्ज़ जो हमारे माशरे में है वो शिरकत है, लेकिन जो अरबी ग्रामर के हिसाब से कहें या अरबी ज़बान के हिसाब से, चलो ग्रामर का लफ्ज़ भी छोड़ दें, वो शरीकत है। अलबत्ता जब भी किसी बात को फ़ेल मजहूल के ज़रिए नकल किया जाए, मसलन कहा जाए कील या हुकय या नुकिल या रोवैया, तो गालिबन युशइरु बितमरीज़िही, ये फ़ेल मजहूल का लाना ये बयान करता है कि ये कौल मरीज़ है। तो कहते हैं इसको पढ़ना ऐसे चाहिए, शरीकत। शीन को फ़तहा दे के पढ़ें, रा को कसरा दे के पढ़ें। अलबत्ता कहा गया है कि शीन को कसरा दें और रा को साकिन करें। तो कहा गया है, कहने वाला कौन है उसकी भी इन्होंने वजाहत नहीं की। खैर, तो ये तो हो गई लफ्ज़ी जो है क्या है जनाब इसका मतलब। शिरकत यानी आपस में मिल जाना, किसी चीज़ में जो है क्या है जनाब इकट्ठा होना। अब शिरकत के या शरीकत के असबाब कितने हैं? फरमाते हैं कि शरीकत के असबाब जो है जनाब वो 4 हो सकते हैं। सबसे पहला सबब इर्स की वजह से 2 बंदों के दरमियान शरीकत वाक़ हो जाती है। मसलन मेरे वालिद साहब का घर था, वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो अब उस घर में मेरे भाई बहनों की शरीकत हो गई। खूब, इर्स की वजह से शरीकत होती है। और फिर ये जो इर्स की वजह से शरीकत है, फिर इसकी भी यूँ समझें कि कम अज़ कम जो है क्या है वो 3 किस्में हैं। ऐन में शरीकत होती है, यानी ख़ुद घर में हमारी शरीकत है, या मनफ़अत में शरीकत होती है। हमारे वालिद साहब ने एक घर किराए का लिया था 2 साल के लिए। अभी वालिद साहब उसमें बैठे ही थे कि उनका इंतकाल हो गया, तो अब 2 साल तक उसकी मनफ़अत में हम सब शरीक होंगे। या हक़ में शरीकत वाक़ हो जाती है, अलबत्ता वो भी इर्स की वजह से। मसलन वालिद साहब को हक़ शुफ़ा था, उनका इंतकाल हो गया, तो उस हक़ शुफ़ा में हम सब उनकी औलाद जो है क्या वो शरीक हैं। खूब, बस कभी इर्स की वजह से शरीकत होती है और कभी अक़द की वजह से शरीकत होती है। यानी क्या मतलब? यानी मैं जाता हूँ एक घर ख़रीदता हूँ, तो उस घर की कीमत फ़र्ज़ करें 10 लाख, मेरे जेब में 5 लाख है। तो अब मैं सोचता हूँ यार ये तो मैं घर ख़रीद नहीं सकता हूँ। तो दूसरा कहता है कि भाई आपके पास कितने? मैंने कहा 5 लाख। कहा कि 5 लाख मेरे पास भी हैं, तो आधा घर आप ख़रीद लें, आधा घर मैं ख़रीद लेता हूँ, लेकिन उस घर को तकसीम नहीं करते। तो ये जो है क्या है जनाब इस अक़द की वजह से जो है क्या है जनाब शरीकत वाक़ हो गई। और दूसरा सबब शरीकत, तीसरा हियाज़त का मतलब क्या है? बाद चीज़ें जो मुबाह होती हैं उनको जिसने पकड़ लिया वो उनकी हो गई। मसलन मछली पकड़ने के लिए एक बंदा गया, तो वो जाल नहीं लगा सकता था, तो दूसरे बंदे को कहा कि आओ हम दोनों जाल मिल के लगाते हैं, जो भी मछली पकड़ेंगे वो आधी तेरी आधी मेरी। या इसकी और भी मिसालें फिर हम मज़ीद इबारत में पढ़ेंगे। खूब, और चौथा सबब जो है क्या है जनाब शरीकत का, मस्जिद का मतलब ये है कि 2 बोरी गंदम की थी, एक आपकी एक मेरी, वो हमने मिला के रखी। फिर इत्तफाक ऐसा हुआ कि बोरियां फटी या किसी ने बच्चे ने आके शैतानगिरी की हो तो उनको मिक्स कर दिया, तो अब इसमें भी हमें जो है क्या है शरीकत हासिल हो गई। खूब, तो अब वो फरमाते हैं कि ये जो हमने आपको शरीकत बताई हैं, खूब जनाब ये तो ऐसी तकरीबन शरीकत हैं जिसमें सिवाय हियाज़त के, ठीक है, और अक़द के, इर्स भी कह रही है, मस्जिद भी कह रही है। यानी इसमें हमने आमदन शरीकत नहीं की लेकिन हो गई है।
پھر آگے بتائیں گے کہ شرکت عین کی کوئی مثال دے دیں، شرکت منفعت کی کوئی مثال دے دیں، حق کی کوئی مثال دے دیں، تو وہ مثالیں انشاءاللہ ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ تو ابھی ہم الحمدللہ چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے خلاصے میں بتایا ہے وہ عبارت سے ہم نکال پائیں گے۔ کتاب الشرکت، کتاب مضاف، شرکت مضاف الیہ، خوب یہ مل کر خبر ہو گئے ایک ہادہ مقدر کی۔ اب فرماتے ہیں کہ الشرکت بفتح شین، شرکت میں شین کو فتح دے کے پڑھیں، و کسر راء، اور راء کو کسرہ دے کے پڑھیں، خوب شرکت، و حکی فیہا، اور حکایت کیا گیا ہے، نقل کیا گیا ہے اس لفظ شرکت میں، کیا حکایت کیا گیا؟ کسر الشین و سکون راء، شین کو کسرہ دیں اور راء کو ساکن کر کے پڑھیں۔ وَسَبَبُهَا، اور شرکت کا سبب، قد یکون ارثاً، کبھی کبھی تو ارث اس کا سبب ہوتا ہے، لعین، عین میں شرکت ہوتی ہے، جیسے بابا کے مرنے کے بعد بابا کے گھر میں بھائی بہن سب شریک ہو گئے، او منفعتن، یا وہ جناب جو ہے کیا ہے ارث کی وجہ سے شرکت منفعت میں ہوتی ہے، خوب جیسے بابا نے گھر کرائے پر لیا تھا، او حقن، یا ارث کی وجہ سے شرکت جو ہے حق میں ہوتی ہے، خوب حق جیسے حق شفا وغیرہ، بأن یرث مالن او منفعت دارن، منفعتن نہیں پڑھیں گے، منفعت کو مضاف کریں گے دار کی طرف تو تنوین مضاف سے حذف ہو جائے گی۔ مثلا کوئی انسان وارث بنتا ہے مال کا، یا وارث بنتا ہے ایک گھر کی منفعت کا، استاجرہا، جس گھر کو کرائے پر لیا تھا، کس نے؟ مورثہم، ورثہ کے مورث نے، او جناب حقن، او حق کے شفعتن، یا بھائی چلیں اس کو بھی عطف کریں تو کس پر؟ یہ ظاہراً منفعت پر ہوگا، او حق کا شفعتن، یا وہ میراث کی وجہ سے حق شفعہ میں شریک ہو جاتے ہیں، وہ خیارن، یا حق کے خیار میں شریک ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ بابا کو خیار حیوان تھا 3 دن تک کہ اس جانور کو واپس کر سکتا ہے، معاملے کو توڑ سکتا ہے، بابا کا انتقال ہو گیا، اب وہ جو خیار حیوان ہے اس میں ہم سب بھائی بہن جو ہے کیا ہے شریک ہو جائیں گے۔ شفعہ کا مطلب میں نے بتایا کہ بابا کے ساتھ کوئی شریک تھا، اس نے اپنا حصہ بیچا تو بابا کو حق تھا کہ وہ معاملہ توڑ کر وہ حصہ بھی خود خریدے، لیکن اخذ شفعہ کرنے سے پہلے ہی بابا کا انتقال ہو گیا تو اس حق شفعہ میں بھی ہم ان کی اولاد شریک ہوں گے۔ وعقدن، یا جو ہے شرکت کا سبب کیا ہوگا؟ عقد ہوگا، بأن یشتریا دارن، اس طریقے سے کہ 2 یعنی شریکین خرید کریں ایک گھر، بعقد واحد، ایک ہی عقد کے ساتھ، مثلا مل کر بھائی مہنگائی ہو گئی ہے مستقل گھر خرید نہیں سکتے، چلو دونوں مل کر ایک گھر خریدتے ہیں، او یشتری کل واحد منہما جزءا مشاعا منہا، ایک عقد میں خرید نہیں کرتے، ہر ایک جز خرید کرتا ہے گھر کا، لیکن وہ جز غیر تقسیم شدہ ہے، مشاع یعنی پھیلا ہوا ہے پورے گھر میں، منہا کی ضمیر دار کی طرف جائے گی۔ ولو التعاقب، اگرچہ یہ مشاع والا معاملہ جو ہے کیا ہے ایک ساتھ نہ ہو بلکہ تعاقب یعنی بعد میں واقع ہوا، بھائی چوتھا حصہ گھر کا میرا، اور وہ چوتھا حصہ تقسیم نہیں کرتے، مشرق والا مغرب والا کون سا۔ او یستاجراہا، وہ اوپر تو عین میں شرکت تھی ابھی، یعنی دونوں شخص مل کر ایک گھر کرائے پہ لیتے ہیں تو یہ منفعت میں شریک ہو گئے۔ او یشتریا بخیار لہما، یا یہ دونوں شریک گھر خرید کرتے ہیں یا کوئی اور چیز خرید کرتے ہیں اور اپنے لیے حق خیار قرار دیتے ہیں، تو اب یہاں پر یہ حق میں دونوں شریک ہو گئے۔ وہ حیاضتاً، یا شرکت حیاضت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حیاضت کیا ہے جناب؟ وہ گھیر لینا، پکڑ لینا، یا یوں سمجھیں کہ قبضہ جما لینا، کس پر؟ لبعض المباحات، کچھ مباح چیزوں پر، دفعتاً
البتہ وہ جو حیاضت کرنے والے ایک ہی دفعہ اس کو پکڑ لیں. کیسے؟ بیان یشترکا فی نصب حبالتن، ظاہراً حبالہ کی ہا کو ہمیں کسرہ دینا ہے. فرماتے ہیں کہ مثلاً یہ دونوں شریک ہوتے ہیں کہ نصب کریں ایک جال کو یا ایک ایسی چیز کو جس میں شکار پھنستا ہے. وہ رمی سہمن، یا تیر پھینکنے میں دونوں شریک ہیں، البتہ ایسا تیر جو مثبت جا کے شکار کو لگتا ہے. شکار طاقتور ہے، ایک تیر سے تو وہ نہیں رک سکے گا، دونوں نے مارا، دونوں کا تیر جا کے لگا. تو اب یہاں پر یہ حیاضت ہے کیونکہ وہ شکار تو کسی چیز کا نہیں تھا، کسی شخص کا نہیں تھا، تو اس میں بھی وہ شریک ہو جائیں گے. فیشترکان، تو نتیجے میں یہ دونوں شکاری شریک ہو جائیں گے فی ملک صید، اس شکار کے مالک بننے میں. وَلَوْ هَذَا كُلُّ وَاحِدٍ شَيْئًا مِنَ الْمُبَاحِ، اگر پکڑ لے گھیر لے ان دونوں میں سے ہر ایک شخص مباح میں سے شیئن ایک چیز کو، منفردن اس میں کسی دوسرے کی شراکت داری نہیں تھی، ان صاحب ہی، تو اختص کل، تو ہر شکاری جو ہے کیا ہے مخصوص ہو جائے گا، بما، یا ہر شکاری کے ساتھ مخصوص ہو جائے گی، بما ہاذہ، ہر وہ چیز کہ جس کو اس نے لے لیا ہے، پکڑ لیا ہے. ان لم یکن عمل کل واحد بنیت الوکالت، البتہ اگر ان میں سے ہر ایک کا عمل وکالت کی نیت سے نہ ہو. یعنی اگر میں عمل کرتے وقت یہ نیت کرتا ہوں کہ میں زید کا وکیل ہوں، زید یہ نیت کرتا ہے کہ میں رحمانی کا وکیل ہوں، پھر تو وہ چیز زید کی نہیں ہوگی، رحمانی کی ہوگی، اور جو چیز رحمانی نے لی ہے وہ اس کی ہوگی، ان صاحب ہی، اپنے ساتھی سے، فی تملک نصف ما یحوزہ. البتہ اگر فل وکالت کی نیت کرے گا پھر تو شراکت نہیں ہوگی، لیکن کہتے ہیں کہ آدھی اس کی ہوگی جس کا میں شکار کروں گا. وَإِلَّا اشْتَرَكَ أَيْضًا عَلَى الْأَقْوَى، لیکن جناب اگر ایسی نیت کی ہے وکالت کی تو پھر دونوں شریک ہو جائیں گے، ایزن جیسے مل کر یہ کام کر رہے تھے قول قوی کے مطابق. فَالْحِيَاضَةُ قَدْ تُوجِبُ الْإِشْتِرَاكَ، تو حیاضت کبھی کبھی اشتراک کا سبب بنتی ہے، مع تعاقب، جب ترتیب کے ساتھ جو ہے کیا ہے وہ حیاضت ہو. وہ کب؟ وکالت والی صورت میں. وقد لا توجبہ، اور کبھی کبھی جناب یہ حیاضت شراکت اور اشتراک کا سبب نہیں بنتی. فی الدفعۃ، اگرچہ ایک ہی دفعہ حیاضت کی جائے، وہ کہاں پر ہوگی جناب؟ جب ہر ایک منفرد کام کرتے، دونوں نے ایک ہی ٹائم پہ کام کیا ہے، لیکن اس نے الگ سے ہرن پکڑا ہے، اس نے الگ سے ہرن پکڑا ہے. وہ مسجن، اور غالباً چوتھا سبب جو ہے کیا ہے جناب؟ شراکت کا مزج ہے. مزج یعنی مکس ہو جانا. لعہد مالیہما بالآخر، ان دو میں سے ایک کا مال دوسرے کے مال کے ساتھ مکس ہو جائے. کس طریقے سے مکس ہو؟ بحیث ہو، اس طریقے سے مکس ہو کہ لا یتمیز کل منہما عن الآخر، ان دونوں میں سے ایک کا مال دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا. یعنی یکونا، اس طریقے سے کہ دونوں مال ہوں متفقین جنساً و وصفاً، جنس بھی ان کی ایک ہے، گندم ہے اس کی بھی گندم، وصفاً پھر اس کی بھی سفید گندم اس کی بھی سفید گندم. فلو امتزجا، اگر یہ دونوں مال مکس ہو جائیں، بحیث یمکن تمییز، اس طریقے سے کہ ہم ان کو جدا کر سکتے ہیں. وَإِنْ اثر، اگر ہم اس کو اثر یا اثرو پڑھیں تو، نہیں تو بھائی باب آپ کی مرضی ہے، یا تو عرب کے تمام الفاظ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب میں سے کس باب سے ہے. کالحنطۃ بشعیر، اگر میری گندم تھی اور آپ کے جو وہ آپس میں مکس ہو گئے تو ان کو جدا کیا جا سکتا ہے، تو شرکت واقع نہیں ہوگی. او الحمراء من الحنطۃ بغیرہا، یا سرخ گندم مکس ہو گئی غیر سرخ کے ساتھ تو اس کو بھی جدا کر سکتے ہیں، اگرچہ مشکل کام ہے، دانہ دانہ کر کے الگ کرنا ہے. اول کبیرت الحب، یا وہ گندم کے جس کا دانہ بڑا ہوتا ہے وہ مکس ہو گئے بصغیرت، چھوٹے دانے والی گندم کے ساتھ. ونحو ذالک، یا اسی طریقے سے ثابت چاول جو ہے کیا ہے ٹوٹے چاول کے ساتھ ٹھیک ہے جناب مکس ہو گئے تو پھر فلا اشتراک، کسی قسم کا کوئی اشتراک نہیں ہوگا. ولا فرق ہونا، کوئی فرق نہیں ہے جناب مزج والی صورت میں، بین وقوع ہی اختیاراً،
کہ یہ جو دو سامان مل گئے ہیں یہ ہم نے جان بوجھ کر مکس کیے ہیں، او اتفاقاً یا اتفاق سے جو ہے کہ یہ مکس ہو جائیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ شرکت اور جناب شرکت جو ہے قد تکون عیناً، کبھی کبھی تو یہ عین ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ اے فی عین، یعنی عین مال میں ہوتی ہے، یعنی وہ مال کسی اور کا نہیں ہے بلکہ پھر ہم شرکا کا ہو جائے گا۔ کما لو اتفق الاشتراک بأحد الوجوہ سابقت، جیسے کہ اتفاق سے اشتراک ہو جائے جو 4 وجہ ہم نے بتائیں، ارث بتایا اور جناب جو ہے کیا ہے وہ عقد بتایا، مسج بتایا، حیازت بتائی، فی شیء من اعیان الاموال، اموال کی عین میں ہماری شرکت ہو جائے، وہ منفعتاً، اور کبھی کبھی شرکت منفعت میں ہوتی ہے، کل اشتراک فی منفعت دار استاجراہا، یہ استاجرہ تثنیہ کا صیغہ ہے کیونکہ فی الحال ہم 2 شریک کی بات کر رہے ہیں، اگر زیادہ ہوتے تو استاجرو، خوب دونوں بندوں نے ایک گھر کو کرائے پر جو ہے لیا ہے، او جناب یا ایسا ہے کہ عبدن اوصی لہما بخدمت ہی، یا ان کا اشتراک ہو جاتا ہے ایک عبد کی منفعت میں، اوصیہ وصیت کی گئی ہے، لہما ان دونوں شریکوں کے لیے، بخدمت، مرنے والے نے کہا اے میرے عبد تم ان دونوں کی خدمت کرتے رہنا، وحقاً، اور کبھی کبھی شرکت کس میں ہوتی ہے؟ حق میں ہوتی ہے، خوب جیسے کہ شفعتن شفعہ ہے، و خیارن خیار ہے، و رہنن اور رہن ہے۔ بھائی شفعہ کی وضاحت کی، خیار کی بھی وضاحت کی، رہن کی کیسے وضاحت کی؟ مثلاً جو ہے کیا ہے، میرے والد صاحب کسی سے رہن لینا چاہتے تھے یا والد صاحب نے رہن لے لی تھی، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو اب یہ رہن حق ہے، اس میں ہم سب بھائی بہن شریک ہو جائیں گے۔ وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ، جناب یہ 3 یعنی عین، منفعت اور حق، تجری یہ جاری ہوں گی، فی الاولین، اولین سے مطلب ہے ارث اور عقد میں، وَأَمَّا الْأَخِيرَانِ، لیکن آخری 2 سبب جو حیازت اور مرج تھے، فَلَا يَتَحَقَّقَانِ، وہ متحقق نہیں ہوں گے، إِلَّا فِي الْعَيْنِ، وہ صرف عین میں ہوں گے۔ وَيُمْكِنُ فَرْضُ الْامْتِزَاجِ فِي الْمَنْفَعَةِ، اور ممکن ہے کہ جناب امتزاج منفعت میں بھی ہو جائے، کیسے؟ بِأَنْ يَسْتَأْجِرَ كُلُّ مِنْهُمَا دَرَاهِمَ، بھائی یہ 2 شخص ہیں جو درہم کرائے پر لیتے ہیں، کیوں؟ لتزیین، تاکہ وہ خود کو سنواریں ان دراہم کے ذریعے۔ بھائی کیسے؟ کبھی کبھی لوگ جیب پیسوں سے بھر کر جاتے محفل میں تاکہ محفل والے سمجھے یہ بڑا امیر ہے، حالانکہ کسی سے کرائے پر لے کر آئے ہیں۔ یا کبھی کبھی جو ہے کیا ہے، مثلاً دراہم کو دروازے پہ کوئی خاص طریقے سے لگاتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ امیر ہیں، یا بہرحال اس قسم کے مقصد کے لیے۔ حیث نجوزہ، جب ہم دراہم کے اجارے کو جائز قرار دیں، متمیزہ، ہر ایک کے درہم الگ الگ تھے، ثم امتزجت بحیث، پھر وہ درہم آپس میں مکس ہو گئے اس طریقے سے کہ لا تتمیز، کہ ان کو تمیز نہیں دی جا سکتی ہے، تو اب ایسی صورتحال میں منفعت میں بھی جو ہے کیا ہے جناب شرکت ہو گئی۔ تو الحمدللہ یہ ہم نے 4 آج آپ کو اسباب بتائے جن کی وجہ سے شرکت ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر اگلے درس میں شرکت کے آپ کو اقسام بتائیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔